सूरत अन्नास और जो तीन मुआविज़ात हैं, ये जो तीन कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तीनों जो सूरतें हैं ये हमारे लिए एक अंदाज में सिक्योरिटी गार्ड से भी ज़्यादा है। अक्सर जो लोग जादूगर या जादूगरनियों के पास जाते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, वो अपने ऊपर जादू करवा कर वापस आ जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। वसवसा डालना सिर्फ जिन का काम नहीं है, सिर्फ जिन और शैतान नहीं बल्कि कुछ इंसान भी होते हैं। आप लोग अगर कभी हासिदीन के साथ बैठेंगे ना, वल्लाह आप हैरान हो जाएंगे कि उनका दिल और दिमाग कैसे काम करता है। इसलिए हमें चाहिए इस हसद को रोके। कैसे? बिस्मिल्लाह, सूरत अन्नास। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुरान की मजलिस बहुत अहम मजलिस है और यह अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से कि हम कुरान को समझने और गौर व फिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने जो हमें कहा है कि हम तदब्बुर तफक्कुर करें, अफला ताक़िलून, हाँ, कि क्या तुम्हारे पास अक़ल नहीं है, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, कहीं तुम्हारे दिल को ताला तो नहीं लग गया। तो इसलिए ये गौर व फिक्र की मजलिस है और इसमें हम इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे और इसके हम मुख्तसर तफसीर और मुख्तसर तर्जुमा इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले ये याद रखिए, जब भी आप कुरान पढ़ना शुरू करें तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया अली बताओ, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी आप कुरान की इब्तिदा करें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ या अल्लाह, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान जो मरदूद है, जिसको रिजेक्ट किया गया है। ये एक सीगा है। दूसरा सीगा क्या है? आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ये भी एक रिवायत में मौजूद है। इसी तरह फिर आगे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला है, निहायत मेहरबान है। यानी अल्लाह ताला के नाम से हर काम शुरू करना, ये हमारी ज़िंदगानी का एक तरीक़ा होना चाहिए। इन एवरीथिंग, जब भी कोई काम शुरू करे बिस्मिल्लाह कहें। इसीलिए एक हदीस में है, चाहे वो हदीस ज़ईफ़ है लेकिन उसके ऊपर अमल है, वो क्या है? कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन ला युब्दअ फ़ीही बिस्मिल्लाह फ़हुवा अक़ता। हर वो चीज़ जो आप बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं करेंगे वो कट जाएगी, इट विल बी कट ऑफ। तो इसलिए हमेशा इंसान कोशिश करे बिस्मिल्लाह पढ़ने की। अर्रहमान, ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है कि अल्लाह ताला बड़ा बेहद रहम वाला है, हाँ, मर्सीफुल है। अर्रहीम, ये मेहरबान के माने में भी आता है और ये अल्लाह की सिफत है, हाँ। और रहमान अल्लाह ताला की सिफत रहमत की मज़ाहिर है, यानी रहम करना रहमान में है, ठीक है। ये तफरीक बाज़ उलमा ने ज़िक्र की है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सूरत अन्नास के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। सूरत अन्नास और जो तीन मुआविज़ात हैं, ये जो तीन कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तीनों जो सूरतें हैं ये हमारे लिए एक अंदाज में सिक्योरिटी गार्ड से भी ज़्यादा है। अल्लाह ताला जैसे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ये तीनों तीन बार सुबह शाम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से एक खुसूसी फरिश्ता भेजा जाता है आपकी हिफाजत के लिए, VIP प्रोटोकॉल, रब्बानी इलाही। सो ऑलवेज ट्राई टू रिसाइट दीज 3 सूरास 3 टाइम्स, सुबह शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बल्कि आजकल माशाल्लाह मोबाइल में ऐप्स भी हैं, किताबचे भी हैं, उसमें सुबह शाम के अज़कार हैं, ये ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत होती है, क्योंकि ये एहतियाती तदाबीर है। कई बार ऐसा होता है बंदा एहतियात नहीं करता, फिर बाद में आते हैं शेख साहब, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, सैफुल्लाह भाई जिन चढ़ गया है, हाँ, या कोई काला जादू हो गया, ये साया हो गया है, दम करें। अब हम क्या करें? हाँ, अब हम भी दम करें फिर हमें भी जिन चढ़ जाए, फिर बड़ा मसला है, ठीक है ना। तो इसलिए ये होने से पहले करें। और इसी तरह ख़ास कर इधर माएँ भी बैठे हुए हैं और वालिद भी बैठे हुए हैं। वालिदैन से मैं कहूँगा जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर खुसूसी दम किया करें। ये कम से कम 3 कुल तो पढ़ सकते हैं ना, हाँ, सुबह शाम लगे रहते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत करता है। क्यों? हम फिर बाद में क्या बोलती हैं माएँ, ओ मेरा बेटा इतना सोना है, उसको नज़र लग गई है, हाँ माशाल्लाह, दुनिया में सिर्फ आपका बच्चा है जिसको नज़र लगती है। और कुछ माएँ ऐसी जिनको वसवसा होता है, नज़र लगने का वसवसा, हाँ, ईवल आई OCD, ये न्यू टर्मिनोलॉजी अभी मैंने निकाली है, हाँ, यानी ईवल आई की OCD, हर वक्त
اس کو نظر لگ گئی، اس کو، پھر ماں کبھی اپنے اوپر شک کرتی، میں نے اپنے بچے پر خود نظر ماری ہے. تو آپ لوگوں نے ان ساروں سے بچنا ہے. یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان کے طریقوں میں سے کہ وہ آپ کو اس طرح بھی پھنساتا ہے. تو اس لیے قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے قل، کہہ دیجیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجیو، یا آپ ادھر انہوں نے کہا تو کہہ، یہ اردو میں بھی چلتا ہے. جہاں بھی قل آئے نا، اس کا مطلب ہے ایک اہم بات آنے والی. کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، یعنی اللہ کے دربار میں آتا ہوں، ہاں، اور پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، یعنی انسان کب پناہ مانگتا ہے؟ جب اس کو کسی خطرے کا احساس ہو. ٹھیک ہے. ہاں، ہم اپنے ماں باپ کے آغوش میں جاتے ہیں نا، کبھی کبھی اگر چھوٹے بچے وہ ڈر رہے ہو، وہ ابو کے پاس آتے ہیں، امی کے پاس آتے ہیں، یا امی ڈرائے تو ابو کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ابو ڈرائے تو امی کے پاس چلے. کیوں؟ وہ پناہ مانگ رہے ہیں انداز میں، ہی از سیونگ ہمسیلف. تو پناہ مانگنا بھی ایک انداز میں اللہ تعالیٰ سے، اس سے مراد ہے کہ میں تیری آغوش میں آ رہا ہوں یا اللہ، تو مجھے پناہ دے دے. اگر تو نے مجھے پناہ دے دی پھر میں بچ گیا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، قل اعوذ برب الناس. پھر ملک الناس. ملک الناس جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ لوگوں کی بادشاہ کی، یعنی ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے مالک. دوسری روایت میں ہے ہاں ملک الناس، ایک اور روایت میں مالک الناس. ٹھیک ہے. مالک اونرشپ، یعنی لوگوں کے مالک سے، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. تو لوگوں کے بادشاہ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی آغوش میں جا رہے ہیں، اس کی طرف ہم لپک رہے ہیں، جپک رہے ہیں. اور اس میں بھی ایک فقیری ہے، اس میں بھی اپنی پورنس کا اظہار ہے، محتاجیت کا اظہار ہے کہ او اللہ، if you will not give me refuge then I will be lost. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہ الناس، ہاں، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے معبود کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگنے کے انداز ہیں اللہ تعالیٰ سے. من شر الوسواس الخناس، دس از دا پوائنٹ. یہ سارا پناہ میں کیوں مانگ رہا تھا؟ اس شر سے بچنے کے لیے. وہ کیا شر ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. جو الخناس، جو بار بار آتا ہے، جو ہٹ کر بار بار آتا ہے. ابھی مجھے وسوسہ آ رہا ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو، آپ میں سے بھی کئی کو وسوسے آ رہے ہوں گے، ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے. پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے، پھر سائڈ پہ ہوگا، پھر تھوڑی دیر پھر آئے گا، جان نہیں چھوڑنے والا. بس بندہ جب سویا ہوتا ہے الحمدللہ اس وقت نہیں ہوتا، ورنہ اور مسئلہ ہو جاتا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. تو شیطان ہر وقت وسوسہ ڈالتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ وسوسہ ڈالنا صرف جن کا کام نہیں ہے، صرف جن اور شیطان نہیں، بلکہ کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں. ایسا ہے نہیں کچھ نیگیٹو فرینڈز ہونا، نیگیٹو پیپل، یا بیڈ کمپنی، برے دوست، برے صحبت، وہ کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالیں گے. کیسے؟ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. مثلا آپ اکیلے ہو، 5 بندے آپ کے ساتھ ہیں، وہ سارے سگریٹ پی رہے ہیں، وہ انڈائریکٹلی آپ کو وسوسہ ڈالے، یار تو بھی ایک سٹا لگا لے. وہ کہہ رہے تو نہیں ہیں لیکن دے ول انفلوئنس یو. یا اسی طرح اگر کوئی آج کل کے جو ماشاءاللہ ماڈرن الیکٹرانک ویپ، 6 بندے ویپ پی رہے ہیں، کوئی بلیک بیری، کوئی اسٹرابری، کوئی اس طرح کے فلیورز، ہاں، اور اس کی بدبو اور خوشبو کہہ لیں، وہ بھی اس کو انڈائریکٹلی پش کرتے. ایسا ہے نہیں. دس از ہاؤ انسانی شیطان ورک. انسان نما بھی شیطان ہوتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. اسی طرح ہم لوگوں کی کبھی مجلس ہو، غیبت نمیمت ماشاءاللہ، یا کبھی ہاں جو پھڈے ہوتے ہیں گھروں میں، اس میں بھی وسوسہ ڈالنے والے اور والیاں دونوں ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو ہم اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ صرف جنوں اور شیطان نے، ان انسانوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ، جو ہمیں وسوسہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس معنی میں جیسے کہ شیخ نے ادھر فرمایا، وسواس میں کیا ہے؟ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ٹھیک ہے.
اور یعنی وسوسہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا وسپر، ہاں آپ کے ذہن میں وسپر ڈالنا، یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال دینا خفیہ طریقے سے، یعنی بغیر آواز کے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اور اسی طرح یعنی شیخ نے ادھر ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذین. جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ ادبر الشیطان وله ضرات، جو شیطان ہے وہ بھاگتا ہے ہوا پھینکتے ہوئے. حتى لا يسمع التأذین، یہاں تک کہ تاکہ وہ اذان نہ سن سکے. فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے اقبلا، تو وہ آتا ہے. ہاں وہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے اذان کے بعد وہ پھر آتا ہے. کئی بار نمازوں میں ہمیں کتنے وسوسے آتے ہیں، آتے ہیں سب سے زیادہ نماز میں بھائی جان. یار میرے اکاؤنٹ کا کیا ہوگا، کتنے پیسے آ رہے ہیں، کتنے پیسے جا رہے ہیں، کل کے کیا پلاننگز ہیں، ابھی بزنس ڈیل ہے، میرے جاب، میرا باس، او اللہ معاف کرے بیوی نے اب پٹائی کرنی ہے، ہاں اب میں اس کو کیا کہوں گا. وہ سارے نماز میں چکر چل رہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. یہ دیکھو اذا ثوب بالصلاة ادبر، اور جب اقامت ہوتی ہے پھر وہ چلے جاتا ہے. یعنی اذان کے بعد وہ واپس آتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا قضی التثویب، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے اقبلا، پھر وہ دوبارہ آتا ہے. اب جب نماز میں چلے گئے نا پھر وہ آتا ہے. حتی یخطر بین المرء ونفسه ویقول اذکر کذا وکذا ما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی. یہ صحیح بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے. یعنی جب اقامت ختم ہوگی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر آ جاتا ہے. جب آپ نماز میں آ گئے پھر وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ وہ آ کے دل میں کہتا ہے یار وہ یاد کرو، وہ یاد کرو، وہ یاد کرو، ہے نہیں؟ اسی لیے بعض فقہا نے اس حدیث سے یہ استنباط نکالا کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھول جائے کوئی چیز، نعوذ باللہ وہ نماز پڑھے شیطان یاد دلا دے گا. استغفر اللہ. یہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 608. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز میں اگر آپ کو وسوسہ آ رہا ہے تو یہ آپ کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ شیطان آیا ہوا ہے بھائی جان. تو اس کے لیے ہم پھر کیا کریں گے؟ کسی کو پتہ ہے؟ 3 دفعہ اعوذ باللہ، جیسے صحیح حدیث میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں شیطان آ گیا وسوسہ ڈال رہے ہیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان، آرام سے، زور سے نہیں کہ سارے ڈر جائیں بولے جن حاضر ہو گیا. آپ نے آرام سے اعوذ باللہ من الشیطان، ہاں ہلکا سا پھونکنا ہے، بڑا تھوکنا نہیں ہے. اللہ کے بندو لیفٹ سائڈ پہ نا بندے ہوتے ہیں. ایک بار سعودیہ میں ہمارے ایک طالب علم تھے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی نا، اللہ معاف کرے وہ ہر کسی کو تھوکتے تھے. تو میں پھر بعد میں ہمارے استاد ہیں انہوں نے اس کی صحیح کلاس لگائی. تو اس طرح نہیں، مطلب تاکہ شیطان بھاگ جائے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ذکر کے لیے زبان کا ساتھ ہونا چاہیے، دل میں بولنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلتے ہیں. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کا جگہ کیا ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ دل، سینہ. تو وہ آپ کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، دماغ میں نہیں. ٹھیک ہے، وسوسہ سینے میں جاتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. اسی لیے انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یعنی وسوسے کی پناہ مانگے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھے، اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ کسی بھی چیز کی ابتدا فکر سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ تھاٹ. Then you will think about it, then you will act upon those thought. یعنی آپ سوچیں گے، فکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، پھر وہ آہستہ آہستہ عمل میں بدل جائے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ جو عمل ہے وہ عادت میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے وسوسے میں یعنی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، وسوسہ صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو ہمیں نمازوں، کئی بار وسوسہ ہوتا ہے نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں، کئی بار وسوسہ ہوتا ہے اللہ کے بارے میں. استغفر اللہ. صحیح بات ہے. اور اگر کسی کو اللہ کے بارے میں وسوسہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ کفر میں چلا گیا، شرک کر لیا اس نے، اس طرح نہیں ہے. یہ ایک شیطانی کیفیت ہے، شیطان آپ کو ورغلاتا ہے. اور وسوسہ اسی کو آتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے. جس دل میں شیطان بیٹھا ہو
اس کو تو وسوسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آٹومیٹکلی ایول کام کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث میں ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے، صحیح حدیث ہے، من خلق ھذا من خلق ھذا من خلق ھذا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تمہیں یہ آئے تو تم اللہ کے دربار میں پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اور ایک اور روایت میں ہے ذالک صریح الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے نا، ورنہ اس کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو کسی کو اگر وسوسہ آ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں برا آدمی ہوں، یا اگر کسی نے آپ سے کوئی وسوسہ شیئر کر لیا، کئی بار میرے پاس کیس آتے ہیں، ان کو اس طرح کے مشکلات ہوتے ہیں، اور خاص کر یہ ریلیجس OCD، ایک ہوتا ہے وسوسہ قہریہ، کیا وسوسہ قہریہ OCD، یہ سائیکولوجیکل اور ریلیجس بیماری آپ کہہ سکتے ہیں۔ وضو، ایک بچہ آیا میرے پاس بیچارہ یہ ISL کا، 3 گھنٹہ ادھر رویا، کیوں؟ بولتا ہے میں 10 بار وضو کرتا ہوں، 10 بار، بار 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 بار، اور بیچارے کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے اس کو سمجھایا، بیٹھک کیا، کئی ہفتے وہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، پھر الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک شیطانی ہونا، اسی لیے یاد رکھیں وسوسے کا دروازہ شروع میں ہی بند کر دیں۔ اگر شروع میں آپ نے بند نہیں کیا نا، آہستہ آہستہ وہ ایک مانسٹر بنتے جاتا ہے، اینڈ بائی دا وسوسہ یو آر فیڈنگ دیٹ مانسٹر، اور آخر میں پھر آپ بیمار ہو جاتے ہو، واللہ آپ بیمار ہو جاتے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسے کی شر سے اور وسوسے کی بیماری سے بچائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ اعراف آیت نمبر 200۔ یعنی اگر تجھے شیطان کی طرف سے يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ چوکا لگانا، یعنی آپ کو ڈسنا، یعنی شیطان تجھے غصہ دلائے، تو آپ کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ سے، اللہ کے دربار میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو غصہ آیا ہوا ہے اس کو کیا کہنے کو کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ احباب بولتے ہیں شیخ میں تو اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں بولتا ہوں کیسے پڑھتے ہو، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ اس طرح تھوڑی ہوگا بھائی جان، آرام سے ٹھہر کے سوچ سمجھ کے، جتنا اس کی میننگ فلنس، جتنا اس کی فیلنگ ہوگی اتنا اس کا افیکٹنس ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، ذکر صرف لفظ کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ذکر کریں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ اس آیت سے جو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ جو شیطان انسانی نما شیطان بھی ہوتے ہیں اور جناتی و شیطانی بھی شیطان ہوتے ہیں جو آپ کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، یعنی ہر نبی کے ساتھ انسان نما دشمن بھی ہوتے ہیں اور شیطان نما بھی دشمن ہوتے ہیں، پھر اور وہ ایک دوسرے کو نعوذ باللہ دھوکے میں ڈالتے ہیں زبان کے ذریعے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ما منکم من احد، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ به قرینہ من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلم يأمرني إلا بخير، یعنی تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے ایک قرین ساتھی مقرر کیا ہے، یعنی ابھی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کوئی 30-35 جن بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، کبھی بھی جن سے مت ڈرے، جن کی غذا ہے آپ کا ڈر۔ جن بھی آپ کی طرح ایک کمزور مخلوق ہے،
اللہ نے اس کو محدود پاور دیے ہوئے، ہمیں بھی محدود پاور دی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد۔ یہ تینوں شیطان کے وسوسے اور جنات کے سرکشیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ ان تینوں کو اگر آپ صبح شام 3 بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین ہے۔ ہم بولتے ہیں نا اردو میں تمہارا قرین آ گیا، تمہارا قرین آ گیا، ہاں نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ وہ کئی جو بابے شابے ہوتے ہیں جن نکالنے والے، وہ ایسے آپ کو الو بناتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ماشاءاللہ کمیونیکیشن سکلز اتنی ہائی ہیں کہ وہ قرین اس کے ساتھ گپ شپ مار رہا ہے اور اس کو ہر چیز بتا رہے، لیکن اس میں بھی شیطانی طریقے ہوتے ہیں، شیطانی ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا قالوا وإياك یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اور آپ کے ساتھ بھی وہ مقرر ہے، یعنی آپ کے ساتھ بھی قرین ہے یا رسول اللہ؟ تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال وإياي إلا أن اللہ، میرے ساتھ بھی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی قرین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی، اعاننی علیہ، یعنی میں اس کے اوپر میرا قبضہ ہو گیا، میں غالب آ گیا، یا وہ میرے انڈر آ گیا، یا اس نے اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ فَأَسْلَمَ، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں فَأَسْلَمَ سے مراد ہے سرنڈر ہو گیا، مسلمان نہیں ہے، سرنڈر ہو گیا۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2814، ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے صحیح مسلم کی، وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ہر انسان کے ساتھ جنوں کا بھی ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک قرین، اور فرشتوں کا بھی ایک ساتھی ہوتا ہے۔ ہاں، فرشتوں سے بھی اس کا ایک ساتھی، ایک مقرر قرین موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما سوءا او قال شیئا، یعنی بے شک شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہارا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ وانی خشیت، اور مجھے ڈر تھا، یا مجھے ڈر ہے، یا میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، یا فرمایا کوئی چیز ڈال دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، ہم آگے جاتے ہیں، یہ ہو گئے سورۃ الناس، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اب آئیں، میں سمجھتا ہوں ایک بار ہم ایک ساتھ پڑھ لیں، ہاں کیا خیال ہے؟ ایک ساتھ سب پڑھ لیں، میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ڈن۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بارک اللہ فیکم۔ اب ہم اگلی صورت میں چلتے ہیں انشاءاللہ، سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی پوچھیں سوال۔ نماز کے دوران آپ نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی وہ پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو
بالکل یہ صحیح حدیث میں وارد ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتنے میں مجھے وسوسہ آتا ہے، تو یہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلْيَتْفِلْ عَلَى يَسَارِهِ او كما قال الرسول. یعنی آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں، وہ اللہ کے اسی حدیث میں ہے کہ فَإِنَّهُ خِنزِب، کہ یہ شیطان کا نام ہے، اس مخصوص نام جو آپ کو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے. اسی طرح ایک اور سنت جو نماز میں، کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک اور فائدہ، صحیح حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں نماز کے دوران اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پھر اس کے بعد حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوں اور کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے سلام کرتا ہے تو کیا کرتے تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کیا نماز؟ ہاتھ کس طرح؟ ہاں اور بتاؤ. اسی طرح، اس طرح. ہاں بالکل. میں آپ لوگوں کو دیکھیں، مثلا آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، ہاں ادھر باندھے اس پھڈے میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے. ہاں آپ نے یوں کیا ہوا ہے، کسی نے کہا، سیف اللہ بھائی نے کہا السلام علیکم، نظر آ رہا ہے؟ ہاں سب کو نظر آ رہا ہے؟ اس طرح آپ نے کہا. یہ باقاعدہ سنت ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اس کو بولتے ہیں من السنن المہجورہ، وہ سنتیں جو لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، اس کو آپ زندہ کریں. صحیح حدیث میں ہے کہ جو چھوڑی ہوئی سنتوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ہے؟ ہاں بعض روایات میں اس طرح ہے اور بعض روایات میں ہے کہ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. مختلف روایات ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیو کہ میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں. فلق جو ہے اس سے مراد ہے صبح کو فلق کہتے ہیں. اور ادھر صبح کا خاص ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت اندھیرا ختم ہو رہا ہوتا ہے اور روشنی آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ، یعنی جیسے اللہ نے ہم کو رات میں امن اور سلامتی دی، اسی طرح آپ دن کے اور صبح کے وقت اللہ سے سلامتی اور امن اور پناہ مانگ رہے ہو، تاکہ اللہ آپ کو یعنی خوف زدگی سے ختم کر دے. آپ کے اندر جو خوف ہے، جو ڈر ہے، اس کو ختم کر دے. اور اسی طرح صبح سے ایک امید کی کرن جاگتی ہے. ایسا ہی ہے نا، رات کو انسان بہت زیادہ ڈر اور خوف اور ڈارکنس، خطرے کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جب صبح کی کرنیں روشن ہوتی ہیں آپ کو ایک امید ملتی ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یہ صورت بھی ان صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو آپ صبح شام کے اذکار میں پڑھیں گے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں کہ جو ہر نماز کے پیچھے قل تینوں کو لگاتار 3 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب عظیم عطا کرے گا. اور اس میں بہت سارے فضائل موجود ہیں احادیث میں. من شر ما خلق، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہ عام ہے، دس از اے جنرل، یعنی اس میں شیطان، اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. کیا صفت ہے یار، ہاں کیا انداز ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی رات کی تاریکی کے شر سے، دا ڈارکنیس آف دا نائٹ، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ. جب اس کا ڈارکنیس پھیل جائے، جب وہ اندھیری پھیل جائے. کیوں؟ بالکل، رات کو جیسے سسٹر نے بتایا کہ رات کو چوری چکاری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کیا ہوتے ہیں؟ برائی کے کام بھی زیادہ. بالکل ماشاء اللہ. ہاں اور بالکل درندے اور جانور، بچھو. اس لیے رات کو یہ سارے جو خباثتیں، شریر اور برے اور درندے اور اسی طرح مختلف جانورات، ہاں انسانی جانور یا حیوانی جانور، یہ سب رات، اور ڈاکہ نعوذ باللہ، اور اسی طرح جو جتنے بھی اکثر ایول کام زیادہ تر رات کو ہوتے ہیں.
کچھ علاقوں میں دن میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہ شاذ و نادر ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم یہ ان الفاظ میں ہر چیز سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نف ومن سم، ہاں، شر نفاثات پھونکنے والیاں، نفاثات پھونکنے والیاں، فی العقد گرہ. گرہ یہ جو آپ پتہ نا گرہ کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ آپ جو کوئی نوٹ لگا دیا یا آپ نے اس کو بند کر دیا، یعنی گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے. ادھر خصوصی طور پہ فیمینن ذکر ہوا ہے، مؤنث، نفاسات. کیوں؟ کیونکہ اکثر جادو کرنے والے والیاں ہوتی ہیں، اکثریت. دیٹ ڈزنٹ مین کہ پھونکنے والے اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کا یہ ایک انداز ہے. اکثر قرآن جس چیز میں غالب جنرلی لوگ زیادہ کرتے ہیں اس کو مینشن کرتے ہیں تو اس میں آٹومیٹکلی باقی بھی آ جاتے ہیں. ادھر گرہ لگانے والیوں کا ذکر ہے تو اس میں گرہ لگانے والے بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر گرہ لگانے والیاں ہوتی ہیں تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طرح اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے جادو کا عمل. کالا جادو کہہ لیں، سفید کہہ لیں، پنک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جادو جادو ہوتا ہے. بس ہمارے ہاں یہ معاشرے میں مشہور ہے کہ کالا جادو، یعنی اس کی ایک الگ دہشت ہے، ہائی لیول. ہاں ٹھیک ہے نا. باقی جادو نارمل جادو، اس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جادو جادو ہے بھائی جان. ٹھیک ہے. جادو کے بہت سارے اقسام ہیں، بہت سارے انواع ہیں، اور جادو کے عمل کے طریقے بھی مختلف ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور بنیادی طور پر جو جادو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں ان میں جو بڑا معروف ہے وہ گرہ لگانا ہے. ہاں، وہ کسی چیز کو مثلا آپ سنتے ہوں گے وہ بولتے ہیں کہ وہ جس پر جادو کرنا ہے اس کے بال لے آؤ، ہے نا، یا اس کا کوئی کپڑا لے آؤ. کیوں؟ وہ اس کو لا کے اس کے اوپر شیطانی عمل کر کے اس کو باندھ دیتے ہیں. اب اسی طرح ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو ہضم نہ ہو لیکن حق بات ہے. وہ کیا ہے؟ ہر وقت تو نہیں ہوتا لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے. اکثر جو لوگ جادوگر یا جادوگرنیوں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، وہ اپنے اوپر جادو کروا کر واپس آ جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اسی طرح یہ جو تعویذ لگاتے ہیں، ہے نا، تعویذ، میں آپ کو بتاؤں میں نے خود کم از کم 15 تعویذ توڑے ہوئے، کاٹے ہوئے اور اس کے اوپر دم کیے ہوئے. اور اندر سے کیا نکلتا ہے؟ وہ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ قرآنی تعویذ ہے، کہتے ہیں اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ قرآن سے شفا دے گا. ہم ابھی اس پھڈے میں نہیں جاتے کہ وہ جائز ہے نہیں جائز، ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو اکثر کاٹے ہیں اس میں اللہ معاف کرے، اس میں شیطان اور جن سے مدد مانگی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس نے کیا لکھا ہوتا ہے؟ سمبولک. ابھی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا میں آپ لوگوں کو بعض تعویذات دکھاتا، بعض ویڈیوز ہیں انشاءاللہ اگلے میں شاید میں آپ کو دکھا دوں. اس میں باقاعدہ سمبولک، سمبول یعنی لکیریں لگی ہوتی ہیں، یا اس میں ایسے نام لکھے ہوتے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ شیطان اور جنات کے نام ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ تعویذ اور ان کنڈوں سے بالکل دور رہا کریں. بعض علماء کے نزدیک تو یہ حرام ہے، بعض کے نزدیک تو یہ شرک تک لے جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے ان چیزوں سے اجتناب کریں. اپنا توکل، اپنا یقین، اپنا ایمان اللہ پر رکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا. ٹھیک ہے نا. خیر اور شر اللہ دینے والا ہے، یہ کوئی لگا کے آپ بچ جائیں گے نہیں. اور خاص کر آپ قرآن لے کے باتھ روم میں جائیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کئی احباب کہتے ہیں وہ شیخ صاحب وہ تو قرآن کی تعویذ ہے، وہ تو جائز ہے، بعض صحابہ نے کیا یا قول ہے، اس میں اختلاف ہے. تم وہی قرآن لے کے باتھ روم میں جاتے ہو اور اللہ نہ کرے اس قرآن لکھے ہوئے جگہ پر تمہارے کوئی نجاست گندگی لگ جائے، پھر کیا یہ احترام کا طریقہ ہے؟ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ کہ آپ یہ نہ کریں. آپ قرآن پڑھیں، اپنے آپ کو خود دم کریں. اللہ کی قسم جو بندہ اپنے آپ کو صدق دل سے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے دم کرتا ہے، واللہ العظیم باذن اللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. لیکن اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ جلد باز ہیں. ہم بولتے ہیں ادھر گئے ادھر شفا دے دو. یہ کوئی بزنس ڈیل ہے بھائی جان؟ ہاں، کوئی اللہ کا اپنا انداز ہے بندے کو بیماری اور شفا دینے میں.
اس لیے خاص کر جو سب سے بڑا دم ہے نا، سب سے بڑا رقیہ، ہم میں سے کئی سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی دوسرا دم نہیں کرے گا نہیں ہو نہیں، آپ خود کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا. سب سے بڑا دم جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. کس کو نہیں آتی سورہ فاتحہ؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا علی عبد الرحمن کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ آتا ہے سیف اللہ بھائی مجھے دم کر دیں، میں بس کر کے بس چلا گیا. مجھے کون سا درد ہونا ہے؟ مجھے تو اس کا کوئی درد نہیں ہے نا، میرے اندر فیلنگ نہیں ہے. اور اگر میں نے پیسے لینے ہو تو میں تھوڑا اور بناؤں گا اور تھوڑا بناوٹ اس طرح کروں گا، ہے نہیں ہے، میں تھوڑا ڈرامہ بھی کروں گا کیونکہ مجھے فلوس بھی ملنے ہیں. پیسے لینا حرام نہیں ہے، جائز ہے شرعاً، تو مطالبہ بھی کرنا جائز ہے قرآن و حدیث کا، لیکن اس کو بزنس بنانا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ مجھے بتاؤ آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے نا؟ جب آپ بیمار ہوتے ہو درد محسوس ہوتا ہے، یا اللہ. اب اس درد کے ساتھ جو دم نکلے گا وہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا، کیونکہ آپ درد کے ساتھ کر رہے ہو. جو دم کر رہا ہے اس کو تو کوئی درد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں رکھے. سب سے بہتر عمل یہ کہ بندہ خود بخود اپنے آپ کو دم کرے، چاہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے. شفا کوئی پیس آف کیک نہیں ہے کہ ہر وقت اس طرح مل جائے گا. تھوڑا محنت کرے، ٹائم لگائے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے. واللہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. اور یہ بہت سارے مسلمانوں کا تجربہ ہے جو ہم نے بھی کیا اور آپ میں سے بھی کئی نے. ہاں، آپ میں سے کتنے جنہوں نے اپنے اوپر دم کیا اور اللہ نے شفا دے دی. جو اللہ شفا دیتے نا وہ ہمیں یاد نہیں رہتی. مسئلہ یہ ہم لوگ بلکڑ لوگ ہیں. جب بیماری میں ہوتے بولتے ہیں اللہ کب شفا دے گا، کب شفا دے گا، یا اللہ تو مجھے نکال اس میں سے، یا اللہ خدا کی قسم میں سیدھا ہو جاؤں گا، میں انشاءاللہ مسلمان بن جاؤں گا، میں تہجد گزار بن جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لو شفا دے دیا. اگلے دن ہم پھر اللہ معاف کرے لڑک جاتے اور بھول جاتے، پھر ایسے کرتے جیسے اللہ نے کبھی شفا ہی نہیں دیا ہمیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہم سب اسی طرح ہیں، ہم میں سے کوئی دودھ کا نہیں دھلا ہوا. تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا جی، اسی پہ ہم بس اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے. کب؟ جب وہ حسد کرے. جب وہ حسد کرے. حسد جو ہے نا، حسد، جیلسی، انوی، ایک ہوتا ہے دل میں ہے اور اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے. ایک ہے بھائی جان اس نے ٹھیک ٹھاک صحیح طریقے سے حسد کیا ہے، گاڑا حسد. ٹھیک ہے؟ مثلا حسد کیا ہے؟ تمنی زوال نعمت اخیک، آپ کا یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ چیز چھن جائے. یہ ایک حسد کی ابتدا ہے. ایک حسد کی نیکسٹ لیول کیا ہے کہ اس سے چھنوا کر مجھے دے دے یا اللہ. اس سے بھی نیکسٹ لیول کیا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی نہ دے مجھے بھی نہ دے. واللہ ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حسد سے بچائے. واللہ ہاں، آپ لوگ اگر کبھی حاسدین کے ساتھ بیٹھیں گے نا، واللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کا دل اور دماغ کیسے کام کرتا ہے. اسی لیے حسد کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو. یہ بہت بری اخلاق میں سے بدترین خلق ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس حسد کو روکے. کیسے؟ دیکھیں انسان کے اندر کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ یار کیا بات ہے یار، اب حسد کے ساتھ نظر بھی لگ رہی ہو پھر تو تیر نشانے پہ. ہاں، اس لیے آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہم بارک فی، اے اللہ اس میں برکت ڈال دے. ہاں، یا آپ کو کسی سے حسد ہو رہا ہے، جا کے اس سے پیار محبت کا اظہار کرو. اپنے آپ نے اس برے خلق کو دبانے کی کوشش کریں. یہی تو ہے مجاہدہ. کیونکہ کئی بار انسان ہے نا یار، ہم کوئی دودھ کے نہیں دھلے ہوئے، ہم انسان ہیں. ہمارے اندر اس طرح کے ایموشنز آ جاتے ہیں، میرے میں بھی آتے ہیں. ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے؟ کیا بات ہے یار لینڈ کروزر میں آ رہا ہے. ہاں، کیا بات ہے یار DHA میں گھر ہے. ہاں، کیا بات ہے یار اسٹیٹ لائف. آپ لوگ اسٹیٹ لائف میں یہ نہیں سمجھنا یار میں آپ لوگوں کے حسد کر، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ایسا ہوتا ہے. واللہ کئی بار کئی نوجوان بولتے ہیں شیخ وہ دیکھیں گاڑی، کیا بات ہے. میں بولتا یار اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ. ہم تو گدھے گاڑی پہ بھی بیٹھنے کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بائک دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، اس پہ شکر کرو. تو یہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور حسد بھی ایک انداز میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہونے کی ایک نشانی ہے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی حسد کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا. اس کا مطلب ہے مجھے جو اللہ نے دیا ہے اس پر میں راضی نہیں ہوں.
ٹھیک ہے، تو اس لیے حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آخر میں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور بسم اللہ اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد نفاثات في العقد. اچھا، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر فا کو سا پڑھا جاتا ہے نا، لیکن صحیح اور بہتر یہ ہے آپ سا پڑھیں. سا ایک ہے سا، یہ نہیں سا، ٹھیک ہے. نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.